अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अज़ीज़ मलिक और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज कोई 2-3 दिन मैं प्रोग्राम नहीं कर सका, कोई ज़ाती मसरूफियात थीं। आज बहुत सारे मामलात हैं जिन पर बात करनी है। एक तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब बड़े फ्रस्ट्रेटेड हैं और गुस्से को अगर आप देखें तो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अगर आप उनकी तकरीर को देख लें तो उसके अंदर आपको नज़र आएगा कि वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। आखिर ये गुस्से की वजह क्या है? वो क्या वजूहात है जिनकी वजह से वो तकरीर के दौरान जज्बाती हो जाते हैं और फिर वो जो भी उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। साथ साथ अमन व अमान की सूरत हाल सूबे के अंदर एक बार फिर बहुत ख़राब हो गई है। पूरे सूबे के अंदर ही इस वक्त मामलात ख़राब हैं। अभी कुछ देर पहले ही बनू से ख़बर आई कि WSSP के 5-6 लोगों को अगवा कर लिया गया है। इससे पहले भी सरकारी लोग जो हैं वो अगवा हुए हैं। फिर दहशतगर्द जो हैं वो पेशावर में भी पहुंच चुके हैं। चीनी के पास आपने देखा उनकी वीडियो आई थी जिसको वो हैदराबाद कह रहे थे, लेकिन वो बहुत करीब आप समझ लें कि पेशावर में इंटर हुए हैं। पुलिस क्यों कामयाब नहीं हो रही, ये तमाम मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। क्या वाकई कोई ऑपरेशन भी अभी ज़रूरत है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। मिरनशाह में भी इस तरह का एक वाक़या आया है कि जहाँ पे दहशतगर्दों ने दत्ताखेल कौम के एक सरबराह को शहीद कर दिया और फिर वहाँ पे एक कौम और उनके दरमियान लड़ाई जारी है। ये मामलात किस जानिब जा रहे हैं और क्यों ये इतना इशू बनता जा रहा है, तो इन तमाम मामलात पर हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ये जो बेल आइकॉन है घंटी, इसको प्रेस करें ताकि आपको नया व्लॉग मिल सके। पहले चलते हैं जनाब सुहेल आफरीदी साहब की जानिब। तो सुहेल आफरीदी साहब का गुस्सा आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगले रोज़ जब यहाँ पे जिरगा हो रहा था कबायली अमायदीन का, तो यकीनन जब वो आते हैं तो कैंट एरिया है, कैंट एरिया में तलाशी ली जाती है, रोका भी जाता है और ये सबके साथ होता है, सिर्फ कबायलियों के साथ नहीं होता। पेशावर के जो लोकल लोग हैं जो कैंट में रहते हैं उनसे भी पूछा जाता है। या तो कार्ड होंगे या शनाख्ती कार्ड चेक करना होगा, फिर कहाँ जाना है तो वो मालूमात लेते हैं। इस हवाले से अगर पहले से वज़ीर आला साहब ने बंदोबस्त किया होता और उनके साथ एक कम्युनिकेशन होती तो फैसिलिटेशन की जा सकती थी कि उनको कुछ लोग इनके खड़े होते, कुछ वहाँ से खड़े होते। लेकिन फिर वज़ीर आला साहब ने उसका इतना बुरा मनाया। लेकिन वो जो गुस्सा था असल में वो गुस्सा किसी और वजह से था और गुस्सा किसी और का था, किसी और पे निकाल दिया उन्होंने। यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वफाक के साथ उनको ठीक है, उनका गुस्सा है और वो जायज़ गुस्सा भी है बाज़ चीज़ों पे। बाज़ पे वो समझते हैं कि उनके साथ चूँकि तावन नहीं हो रहा, कोऑपरेशन नहीं हो रही, तो इस वजह से वो बड़ा गुस्से में हैं। अब एक जो फ़ौजी एहलकार है उसका काम अगर चेक पोस्ट पे है तो उसने तो चेक करना है। अब आप देख लें जो तहकाल के करीब ये खैबर रोड पे जो है वहाँ पे हर बंदे से पूछा जाता है, किसी को छोड़ा जाता है, किसी को कहा जाता है कि जी आप दूसरी क्रॉसिंग उसमें आ जाएं चेक करने के लिए, उससे चेक पोस्ट पूछा जाता है। फिर अगर आप देखें तो पूरे पेशावर में आप देखें तो ट्रैफिक के एहलकार आपको जगह जगह खड़े नज़र आते हैं जो कि आपका लाइसेंस चेक करते हैं। अब अगर हम ये कहें कि जनाब ये बदमाश हैं और बेगैरत हैं, इनमें गैरत नहीं है, तो मेरे ख़्याल है मुनासिब नहीं है। एक्साइज़ के एहलकार जो हैं आपको पेशावर में नज़र आएंगे, जगह जगह वो खड़े आपको चेक कर रहे होते हैं, गाड़ियाँ चेक कर रहे हैं, आपको रोकते हैं। पुलिस के एहलकार को देख लें, वो आपका जगह जगह पे रोकते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, आपसे पूछ गिछ करते हैं। बाज़ औक़ात तो आप देखें बड़ा बाज़ लोगों को तो वो बॉडी सर्च कर रहे होते हैं। तो अब ये एक ज़रूरत है या एक मजबूरी है या एक आर्डर है, तो ये एक अहकामात हैं। अगर किसी को एतराज़ होता है तो यकीनन वो उनके जो बड़े हैं उनसे रब्ता कर लेता है। जगह जगह नाके आप देख लें, रात को पुलिस लगा देती है, हर गाड़ी को चेक कर रही होती है, तलाशियाँ भी ले रही होती है। तो ये एक प्रोटोकॉल है, एक मामला है जिस पर यकीनन हर बंदा नाखुश है, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जाए। हालात ऐसे ख़राब हैं, बाज़ औक़ात गुस्सा भी आता है इंसान को, लेकिन फिर सब्र किया जाता है कि चलो एक दिन आएगा कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, अमन अमान की हालत बेहतर होगी।
اب اگر کینٹ انٹری میں جب اگر مثال کے طور پر اگر کینٹ میں کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے تو سارا بلیم جو ہے وہ تو فوج پہ آ جائے گا کہ جناب آپ نے چیک نہیں کیا. اگر کسی گاڑی میں کوئی ایسی وہ آ جاتا ہے کوئی بندہ کوئی مشتبہ بندہ اور اندر آ کے کوئی کارروائی ہو جاتی ہے تو سارا کا سارا بلیم جو ہے نا وہ جو وہاں پہ جو ڈیوٹی پہ ہیں ان پر بھی آ جائے گا, جو پھر افسر ہیں ان پر بھی آ جائے گا. تو سہیل آفریدی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے سے ان کے افسروں سے بات کرتے کہ بھئی اس طرح لوگوں نے آنا ہے, یہ کوئی پروسیس ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں یہ جو کوارڈینیشن نہیں ہے نا اس وجہ سے بھی ایک ایشو ہے. دوسرا جو گورننس کا ایشو آ رہا ہے کہ گورننس میں بڑی پور گورننس ہے, روزانہ کوئی نہ کوئی معاملہ آ جاتا ہے سامنے. پھر جو سوشل میڈیا ہے تحریک انصاف کا وہ سہیل آفریدی کو لتاڑ رہا ہے, بڑا ان کو جو ہے نا ان کے خلاف بہت لکھا جا رہا ہے. اور سہیل آفریدی جو ہے اس وقت ان کی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈاؤن ہو چکی ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر وہ زیرو ہو جائیں گے. تو یہ بھی معاملات ہیں. وہاں پہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ جناب کوئی کمپین نہیں ہے, کوئی لانگ مارچ نہیں ہے, کوئی احتجاج نہیں ہے, نہ ملاقات ہو سکتی ہے, کبھی دوائی بھی نہیں ملتی, کبھی کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سہیل آفریدی فرسٹریشن میں یہ جو وہ جلسے میں یا تقریب میں بولتے ہیں, اب مطلب ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ فوجی جو ہیں مساجد میں اپنے کتے باندھتے ہیں. مطلب وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی سرچ کے لیے جب جاتے ہیں تو کتے سی ایم ہاؤس کے اندر بھی گھما رہے ہوتے ہیں, گورنر ہاؤس میں بھی لائے ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ لے جاتے ہیں. تو اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو سرچ کے لیے اگر وہ جاتے ہیں تو وہ باندھنا تو نہیں ہوا نا, وہ تو مطلب ایک کام کے لیے لا رہے ہیں کہ بھئی کوئی دھماکہ نہ ہو جائے, انسانی جان ضائع نہ ہو جائے. تو میرے خیال میں کہ آپ اشتعال دلا رہے ہیں قوم کو, اور آپ کی کوشش یہ ہے کہ اشتعال دلا کے لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیا جائے. میرے خیال میں اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگ نہیں ہوں گے. اگر آپ نے بات چیت, میں تو ہر بار یہی کہتا ہوں کہ جناب علی عمران خان صاحب کو چھڑانے کے 2 طریقے ہیں, انقلاب 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 ایک, دوسرا مذاکرات مذاکرات مذاکرات. انقلاب یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں لوگ نکل آئیں سڑکوں پر اور پورا پاکستان بند ہو جائے تو تب ہو سکتا ہے. لوگ آتے نہیں ہیں, آپ کے چند ورکر آ جاتے ہیں تو ورکروں سے تو آپ 2-4 ہزار 10 ہزار سے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. مذاکرات میں آپ کو مجھے جو اطلاعات ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے بات نہیں کرتی اور وہ آپ کو بالکل انہوں نے زیرو کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم آپ سے بات ہی نہیں کرتے. تو ایسے حالات میں جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہو گئی ہے اور آپ کو بات نہیں کر رہی, اب آپ کے لیے مشکل ہو گیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ گورننس بھی خراب ہو گئی ہے, عمران خان صاحب بھی رہا نہیں ہو رہے, ورکر بھی ناراض, اسٹیبلشمنٹ بھی ناراض, وفاق سے بھی تعلقات خراب, وفاق بھی کچھ نہیں آپ کو دے رہا. تو یہ سارے معاملات ہیں, اس وجہ سے ان کو لگ رہا ہے کہ میری سیٹ جانے والی ہے. تو اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ جذباتی بھی ہیں اور غصے میں بھی ہیں. اب دوسری بات کر دیتے ہیں کہ جناب لا اینڈ آرڈر, تو صوبے میں لا اینڈ آرڈر بہت خراب ہے. میں یہ کہوں گا کہ آئی جی صاحب کو شاید میرے خیال میں اب تبدیل کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ کافی تھک چکے ہیں. صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ مختلف اضلاع میں اگر ہم دیکھیں تو خصوصاً جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں سے روزانہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے. ابھی آج کی جو رپورٹ ہے WSSP کے لوگوں کو بنوں سے اغوا کر لیا گیا ہے, اس سے پہلے بھی مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کو اغوا کیا گیا. پھر شمالی وزیرستان دیکھ لیں, جنوبی وزیرستان دیکھ لیں, بنوں, لکی, ڈی خان, ان تمام میں جو ہے نا دہشت گرد ہیں اور وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں. اب پشاور میں جو آیا 2 دن پہلے, وہ پشاور میں بھی گھومنا شروع ہو گئے ہیں. تو اگر مطلب چینی کا جو خوڑ ہے اس کے قریب وہ آ جاتے ہیں, گھومتے ہیں. میرا خیال میں کہ یہ پولیس کو تو کم از کم ایکشن لینا چاہیے نا. چلیں فوج کا کام تو آپریشن وہ کرتی ہے, اپنے حساب سے کرتی ہے, لیکن پولیس کو چاہیے کہ ان کو روکیں وہاں پہ اور ان کو گرفتار کریں یا ان کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف بارڈر پہ معاملات خراب ہیں, دوسری طرف جو ہے TTP پاکستان کے اندر کارروائیاں کر رہی ہے. تو یہ صورتحال مجھے کوئی اچھی نہیں لگ رہی. حالانکہ آپ دیکھیں تو پولیس کے سربراہ IG ذوالفقار حمید صاحب کے پاس اس وقت تمام اختیارات ہیں, یعنی ٹرانسفر پوسٹنگ سے لے کے اور پولیس کے تمام معاملات, لیکن پھر بھی وہ جو اس کو لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں.
تو آنے والے دنوں میں لگتا یوں ہے کہ یہ اگر وہاں سے ٹی ٹی پی افغانستان سے کافی سارے لوگ آ بھی گئے ہیں اور کچھ آنے والے بھی ہیں، تو اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور یہ نہ ان کو اریسٹ کر سکے نہ ان کو کاؤنٹر کر سکے، تو آنے والے دنوں میں یہ جو واقعات ہیں پشاور میں ہم نے دیکھا ہے کہ کواد جو ڈرون کے اٹیکس بھی مختلف صوبے میں مختلف جگہوں پہ ہو رہے ہیں، اس سے بھی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ خیبر میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی اکا خیل میں دیکھیں تو بہت بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں۔ اپنا باڑہ میں دیکھ لیں، خیبر کے دیگر علاقوں میں دیکھ لیں، اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پہ اکا خیل میں آپریشن کرنا ہے، اس کے لیے بھی تیاری ہو رہی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ان چیزوں کو سیریسلی لینا ہے تو آپ نے مطلب ہر جگہ آپریشن تو نہیں نا، لیکن جہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں تو پولیس ان کو کاؤنٹر کرے، ان کو روکے، ان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے مطلب مقابلہ ہوتا ہے وہ کرے۔ تو میرے خیال میں کہ پولیس کو بھی اب ساری فیسلٹیز، آپ نے پیسوں کی بات کی، پیسے بھی مل گئے، آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس ڈرون نہیں ہے، ہمارے پاس جناب گنے نہیں ہیں، ہمارے پاس مختلف چیزیں نہیں ہیں، تھرمل گنز وغیرہ، سب کچھ آپ کو پیسے مل گئے ہیں۔ تو آئی جی صاحب اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ کوئی اور نئی کہانی سنا دیں گے کہ جناب اب ہمارے پاس نفری کم ہے؟ تو میرے خیال میں کہ نفری بہت ہے، اب یہ ہے کہ ول کی بات ہے۔ آپ بلائیں آر پی اوز کو اور انہیں کہیں کہ جناب اب ایکشن چاہیے ہمیں، تو صوبے میں سے جتنے بھی صوبے میں جہاں بھی نظر آتے ہیں لوگ ان کو اریسٹ کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں، سمپل۔ تو باقی فوج جانے، اس کا کام جانے، جب وہ جہاں انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوں گے وہ کرتی رہے گی، اور وہ اپنے ظاہر ہے کہ وہ ہر روڈ پہ تو پولیس کے ساتھ فوج تو نہیں کھڑی نا، ورنہ فوج جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی ہے۔ تو پھر یہ پولیس کا ہی کام ہے نا کہ پولیس وہاں پہ اپنی جو ہے نفری لگائے اور جن علاقوں پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے۔ آنے والے دنوں میں اب دیکھنا ہوگا کہ پولیس کا کیا مطلب کیا یہ لوگ کر سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے نا کہ جناب ہم بڑے جناب ہم نے آپریشنز کیے ہیں، تو اب کریں آپ، مطلب پورے صوبے میں جو ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہو گئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ساتھ ساتھ کچھ اور ایشوز بھی تھے، جیسے میں دتہ خیل کی بات کرتا ہوں، شمالی وزیرستان میرن شاہ کے بالکل قریب دتہ خیل کا علاقہ ہے، وہاں پہ طالبان آگے، انہوں نے وہاں پہ مساجد میں اور وہاں پہ حجروں میں آگے انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کھانا بھی دیں، ہمیں پیسے بھی دیں۔ تو وہاں لوگوں نے انہیں کہا کہ بھئی ہمارا تو آپ سے معاہدہ تھا، اور سیف اللہ ہیں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ آپ نہیں آئیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس سیف اللہ کو ہی گھر سے اٹھا لیا اور پھر اس کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد وہاں پہ صورتحال کافی کشیدہ ہے، اور پھر لوگ بھی نکل آئے، انہوں نے اسلحہ اٹھایا اور ان کو مارنے کے لیے نکل آئے، پھر آپس میں جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ تو وہاں پہ صورتحال بڑی کشیدہ ہے، پولیس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہے۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ دہشت گرد بھی مارے گئے 7-8، اور ادھر جو سویلین لوگ تھے دتہ خیل کے وہ بھی 3-4 لوگ وہ بھی وہاں پہ شہید ہو گئے۔ تو یہ سلسلہ مطلب لگتا یہ ہے کہ اب لوگ اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ جو ہیں خود مقابلہ کریں گے۔ جب ظاہر ہے سے پولیس یا سیکورٹی فورسز نہیں آئیں گے تو وہ لوگ پھر کیا کریں گے، لوگوں کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال میں ظاہر ہے کہ فوج کو بھی جانا چاہیے، پولیس کو بھی جانا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ ونس فار آل اس کو خالی کیا جائے اور لوگوں کو مطلب ہے کہ آپ تحفظ فراہم کریں۔ تو یہ واقعات جو ہیں مطلب خطرناک حد تک یہ معاملات جا رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال تھی آج تک کے لیے، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔